वेलकम बैक सामीन। अरशद शरीफ को लाखों लोगों की दुआएं और मोहब्बतें। अब हम कुछ बात करेंगे अरशद शरीफ की शहादत केस के हवाले से। लेटेस्ट और इंतहाई इम्पॉर्टेंट मालूमात जो मुख्तलिफ ज़राए से हम तक पहुंची हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मगर इससे पहले आप अपने तमाम लिसनर्स और अपने यूट्यूब के व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरशद शरीफ की शहादत जिन हालात में हुई, इसने तमाम पाकिस्तानियों को जो धचका लगाया, उसके अलावा तमाम दुनिया में जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखने वालों को भी बुरी तरह चौंका दिया है। सामीन, हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान कॉन्सुलेट का जो रवैया था वहाँ पर जब उनकी मैयत के पास गए, तो वो बहुत इनसेंसिटिव और डिसरिस्पेक्टफुल सा रवैया था, और आला हुकाम की राय भी कोई इतनी होप नहीं देती, बल्कि दोनों को देखा जाए तो हद दर्जा मायूस कुन है। मुनफरिद अंदाज़ो एनीवेज़। फिर इसके बाद जो मीडिया के बारे में हल्की सी बात करूंगी कि मीडिया का इसके अंदर क्या किरदार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े सहाफ़ी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर वो किसी को दो चार थप्पड़ लग जाएं तो उसको लेकर वो कहीं किसी के घर के आगे पहुंच जाते हैं। फिर वो वहाँ खड़े होकर नारेबाजी करते हैं, फिर वो कहते हैं हम तुम्हारे घरों की बातें करेंगे, बता देंगे सबको, और हम किस जनरल की बीवी ने किसको मारा, और किस जनरल ने किसको मारा, और किसने किस पे गोली चलाई, जनरल रानी की क्या बात है, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मगर जब उनके अपने साथी अरशद शरीफ को धमकियां मिलती हैं और वो कोर्ट में जाते हैं अपनी हिफाजत के लिए, वो सदर पाकिस्तान को खत लिखते हैं, वो चीफ जस्टिस को खत लिखते हैं, तो उस वक्त उनकी उनके लिए आवाज उठाने वाला हमें कोई नहीं दिखाई देता। उसके लिए हमें ये लोग नहीं कहीं पे दिखाई देते। और एक दो जुमले अगर उस पे बोल दिए जाते हैं अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पर, तो ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा जाता। आपका साथी है और कमाल का जर्नलिस्ट है, एक बड़ा नायाब सहाफ़ी है, अव्वल तो कोई आम सा भी हो तो उसी तरह, आम शहरी भी हो तो इसी तरह, मगर ये तो बड़ा ही एक हीरा आपके पास मौजूद है और आपका साथी है। और आपका तो पेशा ये है कि आपने आवाज़ उठानी है और इंसाफ दिलाना है, उसके लिए सवालात करने हैं उनसे। तो इनकी दफ़ा सब लोग कहाँ गायब थे? एनीवेज़, हम क्या कह सकते हैं? लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन फॉल्स होप्स। अच्छा, तो बात करते हैं ताज़ा तरीन इत्तलाआत की। तो सामीन, अरशद शरीफ एक इंतहाई, हम सब जानते हैं, एक इंतहाई मशाक, काबिल, इंटेग्रल इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट थे। और चूंकि वो बहुत बड़े बड़े केसेस की इन्वेस्टिगेशंस के मराहिल में से गुजरे थे, इन तमाम तफसीलात को मुकम्मल करने के लिए इस प्रोसेस में इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस और इनकी जो कोलेबोरेशंस थी, वो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के साथ, यानी कि जो दूसरे कोई इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं या कोई जर्नलिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट का कोई ग्रुप होता है, कोई बॉडी होती है, कोई यू नो बड़ा इदारा होता है, इनके साथ इनकी या फिर बहुत से रिसर्च में, जर्नलिज्म के रिसर्च में बहुत से ऐसे ग्रोह होते हैं कि जो ये सिर्फ रिसर्चेस करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके आगे जो जर्नलिस्ट के जो इदारे होते हैं, जर्नलिस्ट के जो बॉडीज होती हैं, उनको ये दे देते हैं। तो इस तरह के इनके राबते जो थे, वो बहुत सी जो कोलैबोरेशंस थी, बहुत से इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के साथ थी। और ऐसे तमाम जो इनमें जो आला जर्नलिस्ट हैं, मैं समझती हूँ, और और हम सबको भी मैं क्या समझती हूँ, हम सबको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अरशद शरीफ की काबिलियत, कॉम्पिटेंस और डिसेंसी से जो भी कोई काबिल जर्नलिस्ट होंगे, वो मुतासिर हुए बिना नहीं रहे होंगे, और वो सब यकीनन बहुत अच्छे राब्ते में होंगे, और ये राब्ते कायम थे, ये इत्तलाआत ये हैं। अब असल बात की तरफ आते हैं कि अरशद शरीफ इन तमाम तजुर्बात से इतना कुछ सीख चुके थे कि कैसे जर्नलिस्ट को मरवाया जाता है, कैसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सबूत गायब या ज़ाया कर दिए जाते हैं, और कैसे फाइल्स को बंद किया जाता है, और कैसे उस फाइल को बंद करके उस पर कौन सा कवर लगाया जाता है कि वो दोबारा ना खोले। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो फिर इस हकीकत से सिवाय दिमागी मर्ज में मुब्तला के बाकी सब इन तमाम तफसीलात को बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं और पहचानते भी हैं और मानते भी हैं। इसलिए अरशद शरीफ ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के हवाले से क्राइम्स में मुलव्विस और मुंसलिक अफराद और ग्रोहों की के ट्रैक रेकर्ड्स
اور ان کے طریقہ واردات کو پہچانتے ہوئے ان اقدام کی یا ان اقدامات کی جو سٹیجز تھیں ان کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کی حفاظت، زندگی کو خطرات اور نتائج سب کے حوالے سے ایک قابل صحافی، انویسٹیگیٹر، یعنی ایک قابل صحافی اور ایک قابل انویسٹیگیٹر اور ایک قانونی ایویڈنسز کے سلسلے میں تمام اقدامات یوں کیے تھے کہ جیسے انہوں نے کورٹ میں جیسے انہوں نے اپنی ہی رپورٹس، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو سارے انہوں نے جو کام کیے تھے انہوں نے ایک طرح سے ارشد شریف کی، انہوں نے اپنے آپ کو ایزیوم کیا کہ آئی ایم نو مور. مطلب ظاہر ہے کہ جو ایسے خطرات سے گزر ہوتا ہے وہ آگے کی سوچتا ہے. کسی ماں کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ سوچتی ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو وہ بعد سے پلان کرتی ہے. باپ کو ہو تو باپ یوں پلان کرتا ہے کہ کل کو میرے بچے اور بیوی جو ہے وہ کس طرح سے ڈیل کریں گے. تو اسی طرح ارشد نے یہ ظاہر ہے اتنے ان کو خطرات تھے اور وہ جس قسم کی انویسٹیگیشنز میں انوالو تھے اور اس کے پیچھے جس قسم کے لوگ تھے اور ان کا جس طرح کا بڑا ہاتھ تھا، تو ان کو ظاہر ہے ہر لمحہ یہ خدشہ تھا کہ مجھے کچھ ہو بھی سکتا ہے. تو اس صورت میں ان کو یہ تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، اور باقی جو کوئی انتظامات کیے ہوں گے، انہوں نے اس کے ساتھ یہ انتظامات بھی کیے کہ میں پیچھے اتنے ثبوت تیار کر کے چھوڑ کے جاؤں، جبکہ ان کے پاس ہے، کہ لوگ مس ڈائریکٹ نہ ہوں. جو لوگ مطلب بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑی آنےسٹی اور انٹیگریٹی کے ساتھ کام کرنا جانتے ہیں، ان کے لیے پوری رپورٹس میری طرف سے تیار ہوں تاکہ وہ اگلے مرحلے پہ جائیں، یعنی ان کو کیچ کریں جو لوگ اس میں ملوث ہیں. تو انہوں نے اپنی رپورٹ یعنی کہ کہہ لیجیے فیوچر میں جا کے اور پچھلے سارے وقت کی انہوں نے رپورٹس تیار کر لی تھی. تو انہوں نے تمام ایویڈنس اور تمام رپورٹس تیار کر دی تھی. جیسے کہ انہوں نے کورٹ میں پٹیشن فائل کیا تھا اور لائر کے ذریعے اپنے خدشات کو منظر عام پر لائے تھے، اور تاکہ وہ قانونی زبان میں ایویڈنس مہیا کر سکیں. اور وہ صرف اس لیے نہیں تھا، ظاہر ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو کورٹ سے کوئی حفاظت بھی مل جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر کام اتنی نفاست سے اور اتنی مہارت سے اتنی جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے کر رہے تھے کہ وہ ایک ایک پیپر جیسے فائل میں رکھتے جا رہے تھے. صدر پاکستان اور چیف جسٹس کو انہوں نے خط لکھے، اور ان کو بھلے ان سے امید نہ ہو کہ وہ کوئی ان کو مدد کر سکیں گے، لیکن وہ تحریری ثبوت چھوڑ گئے کہ اگر وہ خود بھی واپس آتے ہیں تو وہ اس پہ آواز اٹھا سکیں گے کہ بھی آپ لوگوں نے کیا کیا تھا، آپ لوگوں نے اس کا فالو اپ بھی اگر کیا تھا تو مجھے دکھائیے، اور وہ اس کو ثابت کر سکیں کہ میں اس حالت میں سے گزرا تھا لیکن میری کوئی مدد نہیں ہوئی تھی. تو کیونکہ وہ تو کیسز اسی طرح سے سب کے سامنے لاتے ہیں نا، تو کیونکہ یہ ان کی کمزوری ہے، اگر کورٹ ان کو نہ مکمل طور پر فراہم کر سکی حفاظت، یا پھر یہ صدر پاکستان یا چیف جسٹس اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لے سکے اتنا واضح کہ جس سے ان کی جان بچتی، یا ان کو محسوس ہوتا کہ ان کی جان بچ سکتی ہے اور وہ پاکستان میں رہتے ان کو پروٹیکشن دی جاتی، تو اگر انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو یہ سوال ان سے بہت بڑے بنتے ہیں آج نہیں تو کل، کہ یہ انہوں نے اپنے عہدے کی وہ نہیں کی، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو مطلب ان کو یہ چوز کرنا پڑے کہ یہ سٹیپ ڈاؤن ہو کل کو، کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ اتنے بڑے مرحلے پہ ایک شخص نے آپ کو کہہ دیا کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے جب آپ اتنے بڑی پوزیشن پر ہیں کہ آپ فوری طور پر اس کی حفاظت کا بندوبست کریں. اور اگر اس سلسلے میں نہیں کچھ ہوا، اس کے بعد وہ 2 مہینے زندہ رہے اور اس کے بعد وہ شخص کو مار دیا گیا ہے، تو یہ بہت بڑا الزام بن جاتا ہے. مطلب الزام اس طرح تو نہیں بنتا کہ خدا نہ خواستہ آپ نے کچھ کیا، لیکن یہ سوال بن جاتا ہے بہت بڑا آپ سے. بہرحال انہوں نے اس کا بھی تحریری ثبوت چھوڑا تاکہ کل کو اگر وہ خود یا ان کے لیے کوئی اور کاروائی کرنے والا ہو تو کسی کانکریٹ لیول پر جو ہے وہ آواز اٹھا سکے. اب اہم حصے کی بات کریں گے ہم. تو اہم حصہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ارشد شریف نے اپنی زندگی سے متعلق خطرات، اپنے اقدامات، اور وہ تمام دھمکیاں اور وہ ایف آئی آرز اور پٹیشنز، صدر پاکستان اور چیف جسٹس کو لکھے جانے والے خطوط سمیت وہ تمام پیغامات جو ان کو مدد کے سلسلے میں جو انہوں نے جو انٹریکشنز تھی ان کی، اور جو دھمکیوں کی صورت میں جو کچھ ان کو موصول ہوا تھا،
وہ تمام تفصیلات اور ان سب میں ملوث لوگوں کی اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کی تمام تر انفارمیشن انہوں نے اکٹھی کر کے ان تمام گروپس اور انڈیویجولز کے ساتھ شیئر کی جن کے ساتھ انہوں نے وقتاً فوقتاً کام کرنے کے بعد ان کو بڑے لائک ان میں بڑی ان کی بڑی انٹیگریٹی محسوس کی تھی کہ وہ مطلب اپنے کام کو اپنی پروفیشنل انٹیگریٹی کو مینٹین کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی. بڑا ہی اسمارٹ میں سمجھتی ہوں یہ کام تھا. ایکچولی وہ ایک انہوں نے ارشد شریف کو، اگر ہم اس کو دیکھیں تو انہوں نے ایک ارشد شریف کو ایک تھرڈ پرسن سمجھا اور اس کی تفتیش کو انہوں نے اسی طرح کیا جیسے وہ دوسروں کی تفتیش کرتے تھے، اور اس میں چلے گئے کہ گاڈ فاربڈ یہ ہو گیا تو کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور وہ کیسے کیسے موجود ہونی چاہیے تاکہ آسانی سے اس تک پہنچا جا سکے، وہ جس کو کہتے ہیں نا کھرا ملنا، تو کھرا ڈھونڈا جا سکے. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ تمام انفارمیشن جب ان کے ساتھ انہوں نے شیئر کر لی تو جن جن سے کولیبریشنز ہوئی تھی اور انہوں نے ان کو بڑی مطلب ایکسپرٹ اور انٹیگرل پایا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیا کہ مطلب یہ بھی اطلاع ہے کہ انہوں نے ایکس ملٹری انٹیلیجنس آفیسرز، اب یہ نہیں پتا کہ وہ پاکستان کی ہے یا وہ انٹرنیشنل ہے. یہ جو باقی گروپس ہیں اور انڈیویجولز ہیں وہ انٹرنیشنل ہے، لائک ان کا وہ انٹرنیشنل گروپس ہیں اور انٹرنیشنل ہی صحافت کے جو انڈیویجولس ہیں، مطلب جرنلزم سے تعلق رکھنے والے. لیکن یہ والا جو رپورٹ ہے یا یہ جو انفارمیشن ہے کہ ایکس ملٹری انٹیلیجنس آفیسرز پر مبنی ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز کی ٹیم یا انویسٹیگیٹرز کا گروپ یا کوئی ہو سکتا ہے ایک یا دو لوگوں کو بھی یہ سب معلومات انہوں نے اپنے یہ سب معلومات اور اپنے لیپ ٹاپ کا اور موبائل کا تمام ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو کی صورت میں انہوں نے شیئر کر لیا ان کے ساتھ، یعنی ان کو دے دیا. ایک کو نہیں، دو کو نہیں، یعنی اس کو اب یہ کوئی اگر سمجھے کہ کسی طرح سے کسی کو مل کے کوئی ضائع بھی کر سکتا ہے، اٹ از ناٹ پاسبل. انہوں نے یہ تمام یعنی انہوں نے اتنے لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر، یہ تو وہ ہے جن کی ابھی تک اطلاع ملی ہے. وی نیور نو کہ انہوں نے کتنی آرگنائزیشنز کو رابطہ کیا، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں خود بھی پہلے سے رابطہ کر لیا ہو. تو یہ ہارڈ ڈرائیو کی صورت میں انہوں نے مہیا کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو تمام وہ لیپ ٹاپ وغیرہ کا جو ڈیٹا ہے وہ ایک طرح سے کہیں نہ کہیں یا بہت سی جگہوں پر یا چند جگہوں پر محفوظ ہے. دنیا میں تمام صحافی انہوں نے یہ جو ہارڈ ڈرائیو وغیرہ سب کچھ شیئر کیا تو ظاہر ہے مختلف صحافیوں سے کیا ہے، ان کے جرنلسٹ گروپ سے کیا ہے. تو یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں جو تمام صحافی ہیں وہ نہ تو لفافے ہوتے ہیں اور نہ ہی انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے اوپر جبر کی انتہائی حالت میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ ان میں سے کئی جو ہیں وہ ارشد شریف جیسے پیشنیٹ جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں جو اپنی اور اپنے پیشے کی انٹیگریٹی قائم رکھتے ہیں اور اس کے لیے جان تک پر بھی کھیل جاتے ہیں اور اس میں جان دینے میں جھجکتے نہیں. تو ویورز، ہمیں یہ امید ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح تمام حقائق یہ منظر عام پر ضرور لائے جائیں گے جلد یا بدیر. اچھا، ایسے کاموں میں، ایسے کیسز میں عام طور پر جو ہے وہ لائک بہت جلد یہ کیسز کی جو رپورٹس ہیں بہت جلد سامنے نہیں آتی. لیکن یہ جو کیس ہے اس کی نوعیت اور ارشد شریف کی جو کہہ لیجیے کہ اس کام کی جو سپردگی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں، یعنی کہ جو ارشد شریف کا جو یہ کیس ہے اس کی جو نوعیت ہے اور جس طرح سے یہ اس وقت اتنی بڑی بن گئی ہے کہ اتنی بڑی کانسپریسیز چل رہی ہیں اور پوری دنیا کو معلوم ہے، یہ عام بڑے بڑے میڈیاز پہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ کہہ لیجیے کہ ریزسٹنس مل رہی ہے اور کیسے جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف کام کر رہی ہے اور کیسے وہ مطلب ایک پورا منصوبہ چل رہا ہے. یہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز کہہ رہے ہیں. تو اس کے حساب سے اگر کیس کی نوعیت جو ہے وہ مطلب کسی اور لیول پہ چلی جاتی ہے، سب لوگوں کے کان کھڑے ہیں. اور مزے کی بات ہے اگر کوئی باہر کی دنیا کا ان لوگوں کا ساتھ بھی دے رہا ہوگا نا تو وہ ایسے کاموں میں ساتھ دینے والے عام طور پہ ڈبل ٹرپل گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، تو وہ انہی کے ثبوت بھی اپنے پاس رکھ رہا ہوگا.
اور وہ ان کی جو اس کیس کی رپورٹس وہ خود سب سے پہلے نکلوا کے اپنے پاس محفوظ کرے گا. تو یہ بھی ایک اینگل ہے اس کا. تو بہرحال تو ارشد شریف کی خود اس کام کی جو سپردگی تھی، یعنی کہ انہوں نے جو یہ کام کسی کے سپرد کیا یا اس نے اپنی معلومات دی، جیسے کسی کو بتا دیں کہ دیکھو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ان کو تم دیکھ لینا. تو انہوں نے اس طرح سے جو اقدامات کیے وہ سب، اور یہ اس کی نوعیت میں لا کر یہ امید دلاتے ہیں کہ یہ حقائق جلد ہی سامنے آ جائیں گے، یعنی بہت انتظار نہیں کرنا پڑے گا. پھر ہماری جو گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے والی کاروائیاں ہیں وہ اپنا سمو لے کر رہ جائیں گی، اور وہ میڈیا سے وابستہ لوگ جو خود کو سینئر صحافی کہلانا بہت پسند کرتے ہیں، مگر اکثر یا کئی جگہ پر انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز میں ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے خاص طور پر اس کی سچویشن کو اور اطلاعات کو توڑ مڑوڑ کے پبلک کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کی کانفرنس میں ارشد شریف کو ملنے والی دھمکیوں کو جو مکمل طور پر کنڈیم کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی دھمکیوں کی اطلاع ہمیں نہیں ہے. تو اب عوام کا کام ہے کہ یہ تمام بیانات جو ہیں وہ سیو کر لیں اور انٹرنیشنل تفتیشی رپورٹس کے آنے پر یہ بیانات سامنے رکھ کر سوال کریں. عوام تو خیر یہ کر لے گی، مگر یہ میڈیا کیا شکل لے کر جائے گا عوام کے سامنے کہ اتنے غیر معیاری تجزیے اور بیانات دیتے رہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کی پوزیشن تو بہت ہی نازک ہے، اس سے کہیں زیادہ نازک ہے میڈیا سے، کیونکہ ان کے مطابق اور دنیا کے مطابق یہ لوگ، یہ ادارے جو ہیں وہ بہت مشاق اور بہت قابل ہیں، لائک انٹرنیشنل لیول پر ان کو مانا جاتا ہے. تو جب رپورٹس آنے پر سوال اٹھیں گے کہ جس طریقے سے اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ اس کو کہ یہ شہادت کا جو ان کا مسئلہ ہے یہ کوئی پلانڈ مرڈر نہیں ہے اور یہ اتنی سارے ثبوت کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے، تو یہ آواز بہت بڑی لیول پر اٹھنے والی ہے انٹرنیشنل لیول پر، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس میں بہت دلچسپی ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ پاکستان کے اداروں کو نیچا دکھائیں، پاکستان کے میڈیا کو نیچا دکھائیں، پاکستان کو نیچا دکھائیں. تو وہ تو لے کے اس کو بیٹھ جائیں گے اور پکائیں گے خوب دن اور رات ٹی وی کے اوپر. تو یہ جب ان کے اوپر جو انگلیاں اٹھیں گی تو اس سے ایک اور پرابلم آئے گی کہ عوام کا جو رہا سہا ٹرسٹ ہے ان پر وہ ختم ہو جائے گا کہ آپ نے لائک ہمارے ساتھ آنیسٹی نہیں برتی، ہمیں سارا سچ نہیں دکھایا، یا پھر عوام کا یہ ٹرسٹ ٹوٹے گا کہ بھئی کیا جو ہم اتنا جو بھرم ہے جو دنیا میں قائم ہوا تو وہ بھرم پر انگلیاں اٹھیں گی کہ بھئی وہ بھرم اتنا کیوں بنا ہوا ہے. تو جبکہ آپ تو اس کو بالکل آپ نے اس کو کسی طرح قابل تفتیش ہی نہیں سمجھا معاملے کو. تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں. اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا پاکستان، اس کی عزت اور قوم کا حامی و ناصر ہو. خدا ارشد شریف کی شہادت میں ملوث تمام کرمنلز اور سپورٹرز کو ایسا عبرتناک انجام دے کہ آئندہ کوئی ظالم کسی معصوم کی جان لینے سے پہلے 100 بار سوچے. آمین ثم آمین.